बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ हाज़िर हैं जिसमें हम अपने दोस्तों के साथ एक सवाल करते हैं, और आज की जो नशस्त है वो अदब के बजाय आर्ट के एक और शोबे से मुतल्लिक़ हमारे एक दोस्त के साथ है। ये हमारे दोस्त हैं हसनैन हाशमी साहब। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। बहुत शुक्रिया। हाशमी साहब का तारुफ ये है कि चकवाल से इनका बुनियादी ताल्लुक़ है और ये आर्टिस्ट हैं, ख़त्तात हैं, मुसव्वरी भी करते हैं और कलम के साथ, मुँह कलम के साथ, दोनों के साथ, रंगों के साथ भी और रोशनाई के साथ भी ये लिखते हैं, और शहानुज़्ज़मां के कलमी नाम के साथ ये अपना आर्ट वर्क सामने लाते हैं। और बुनियादी इनका जो तारुफ है वो तो ख़त्तात का है, लेकिन आगे चलकर इन्होंने तोसी दी है अपने काम को मुसव्विराना ख़त्ताती, जो आजकल का एक मकबूल आर्ट का शोबा है, उसकी तरफ। आजकल ये उसवा कॉलेज, जो यहाँ सियाला के करीब हमारा कॉलेज है, वहाँ पर ये आर्ट के उस्ताद की हैसियत से वाबस्ता हैं, और आज ही हमें दस्तयाब हो गए तो हमने कोशिश की कि इनसे ये पूछें कि फ़ी ज़माना हम अदब की बात तो करते रहते हैं, लेकिन आर्ट का ये जो शोबा है, जो मुसव्वरी का है, जो ख़त्ताती का है, उस तरफ जो हमारे नए लोग हैं उनका रुझान कितना है, इसकी जो पजीराई है, एप्रिसिएशन है, उसकी शक्लें कोई हैं या नहीं हैं, और जो इस मैदान के आर्टिस्ट हैं उनकी मुश्किलात क्या हैं, ताकि एक ज़माना ये था कि हमारे अदब के साथ जो मिले हुए शोबे थे, जिनमें ख़त्ताती था, जिनमें और दीगर शोबे, मतलब प्रेस भी इवन उसमें शामिल था, मुसव्वरी था, मौसीकी था, तो ये तमाम आर्टिस्ट एक जगह बैठते थे, एक दूसरे के हाल अहवाल वो जानते थे, और इन शोबों को एक ही शोबे के मुख्तलिफ रूप समझा जाता था। लेकिन अब ये फासला जो है वो ज़रा ज़्यादा हो गया है, और हम बात इन शोबों पर निस्बतन कम करते हैं या अपने अपने शोबे से मुताल्लिक़ सिर्फ करते हैं। तो इस हवाले से हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया, बहुत मेहरबानी। तो सवाल आपसे यही है बुनियादी तौर पर कि हम अदब के बारे में तो ये कहते रहे हैं कि उसकी पजीराई, जो आला सतह का अदब था, उसकी पजीराई फ़ी ज़माना कम हो गई है, जिसकी वजूहात में हम सोशल मीडिया को कहते रहते हैं, जिसकी वजूहात में हम AI को कहते रहते हैं, जिसकी वजूहात में हम तलाश करते रहते हैं वो बहुत से पहलू जिनमें लोगों की तवज्जो जिन्होंने अपनी तरफ खींच ली है। तो क्या आर्ट का ये जो शोबा है, जो मुसव्वरी और ख़त्ताती का है, इसमें भी सूरत हाल यही है या कुछ मुख्तलिफ है? सर बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मसला ये है कि अभी जो बुनियादी ज़रूरत है हमारी, मैं एक ज़ाहिर कॉलेज में बच्चों को राइटिंग, तो बेसिक तो मैं राइटिंग के लिए उनको सिखाने के लिए आया हूँ जी। लेकिन मैंने ये देखा है कि बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत मौजूद है, लेकिन वो अख्तर उस्मान साहब का एक शेर है कि मट्टी तगारचों में पड़ी सूखती रही, पैकर तराशने के लिए कूजा घर ना हो। तो कुछ ये है कि आर्टिस्ट बहुत कम हो गए हैं हमारे माशरे में, क्योंकि इसका स्कोप कोई नहीं है हमारे माशरे में, इसको पजीराई नहीं मिली है। लेकिन महंगे आर्टिस्ट का स्कोप तो बहुत है, लोग बड़ी बड़ी बेचते हैं तस्वीरें। बस ये तो इसके पीछे मार्केटिंग और दूसरा किस्मत का भी याद कह सकते हैं। तो इसकी तरवीज बेहद ज़रूरी है। बच्चों के अंदर शौक़ भी मौजूद है, उनके अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत भी रखी हुई हैं, और हम चाहते भी हैं कि ये आर्ट जो है हम कैनवस पे इसको लेके जस्ट उसको कलम तक महदूद ना रखें। अभी हमने ये पेरेंट्स डे पे एक वो नुमाइश लगाई है, उसमें हमने बच्चों से स्केचिंग और ये अभी बिलाखस जो मुसव्वराना फ़न ख़त्ताती है, मैं इसकी तरवीज के लिए बहुत कोशां हूँ कि इसको कुरानी आयात को मुख्तलिफ अंदाज में कैनवस पे बिखेरा जाए, और घरों की आराइश और ख़ूबसूरती के लिए भी ये बहुत इसी बात के नमूने के तौर पे आपका आर्ट पीस जो है ये हम अपने दोस्तों को दिखाते हैं। ये शहानुज़्ज़मां साहब ने ख़त कूफ़ी में अल्लाह ताला का इसमें मुबारक जो है वो लिखा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि कैसा ये खूबसूरत और कैसी नफासत के साथ, इसका कलर स्कीम भी बहुत अच्छी है, थोड़ा बहुत जितना मैं रंग को जानता हूँ, और इसका जो आउटलाइन है उसकी नफासत और इम्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि आप कोई ऐसे आदमी नहीं है कि जो सिर्फ मजदूरी के तौर पर बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वो तो ज़ाहिर है ही अपना काम, ज़ाहिर है आजकल मामलात ऐसे हैं कि ऐसा करना पड़ता है। तो दूसरा सर कतकलामी माफ़, आपने कहा कि ख़त्तात और आर्टिस्ट माशरे में किस मुश्किल में,
کیونکہ اسکوپ نہیں ہے آرٹسٹ کا، بالاخص پاکستان میں ہمارے کچھ ایسے دوست آرٹسٹ ہیں جنہوں نے جیسا تیسا بھی کام کیا، لیکن وہ دوسرے ممالک میں جا کے ان کو پذیرائی ملی. تو ہمارے ملک میں یہ ٹیلنٹ موجود ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں. جو انسان کے اندر کی صلاحیات ہیں ہم ان کو کینوس پہ بکھیریں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ سر باقی جو تعلیمی سلسلے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ سٹریس اور یہ جو فرسٹریشن ہے اس سے وہ محفوظ رہتا ہے. وہ کوئی نہ کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے کام کو کینوس پہ یا کسی بورڈ پہ کر کے وہ بڑا ہلکا ہلکا فیل کرتا ہے. تو اس کو ترویج دینا چاہیے فن کو. میرا خیال ہے کہ جو اسکول ہیں مختلف جی ان میں ہیں آرٹ کی کلاسز ہیں. جی ہیں آرٹ کے اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ وہاں پر کیے جاتے ہیں اور بچوں کو ان سرگرمیوں میں شامل کیا جاتا ہے. جی لیکن یہ جو مصورانہ خطاطی ہے جو ہمارا ورثہ بھی ہے، جو ہماری تہذیب سے زیادہ متعلق بھی ہے، چونکہ تھوڑا سا زیادہ محنت طلب ہے اور زیادہ نفاست کا باریکی کا کام ہے، تو اس کی طرف میرے خیال میں توجہ نسبتاً کم ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اچھا اس کا فائدہ بھی ہے دوہرا. یعنی آپ کی اپنی لکھائی بھی بہتر اس سے ہوتی ہے، آپ کو سیمیٹری کا احساس ہوتا ہے، جو پروپورشن ہے اس کا احساس ہوتا ہے، کلر سکیم کا آپ کو احساس ہوتا ہے. تو اوور آل جو حصے جمال ہے بچے کی اس کو بڑھانے میں یہ بہت مفید اور معاون. اور پرانے جو اساتذہ ہیں جس طرح آپ کے شاعری کے حوالے سے مختلف اساتذہ نے کام کیا، اگر اس کو ترویج نہ دی جائے تو وہ بالکل محدوم ہوتا جا رہا ہے کام. تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمارے پرانے اساتذہ ہیں جس طرح آپ خطوط کے رموز سے باخوبی آگاہ ہیں، کوفی ہے، متغرا ہے، ثلث ہے، نستعلیق ہے، اس میں بڑا انہوں نے کام کیا ہے. تو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. اور یہ دور حاضر کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت بھی ہے، اے آئی کے ساتھ ساتھ یہ ضرورت بھی ہے. چلیں آپ نے اے آئی کا نام لیا تو ہم شاعروں کو تو بہت ڈراتے رہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ان کے حصے کی شاعری جو ہے وہ اب اے آئی کرنا شروع ہو گئی ہے، نظمیں لکھنا شروع ہو گئی ہے. تو اس کے ساتھ بھی تو ایسے ہی کر رہی ہے کہ آپ ایک وہ کہتا ہے کہ امیج کی آپ کوئی کمانڈ دیں اس کو کہ ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور ادھر تتلی اڑ رہی ہے، بالکل اسی اور ادھر پانی چل رہا ہے اور ادھر پتے اڑ رہے ہیں، تو ان سب کو اکٹھا کر دو تو وہ کر بھی دیتا ہے. وہ تو کر دے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ مصنوعی ہے، وہ اس کی ذہنی صلاحیت نہیں ہے. نہیں، جو آرٹ پیس سامنے آتا ہے سر وہ تو اس میں تو وہ سارا چیز موجود ہے نا، جو جس آدمی کو فنشڈ پروڈکٹ چاہیے کہ یہ ملے ہوئے مجھے چاہیے، وہ تو اس نے بنا کے اس کو دے دیا. آپ جیسے بھی بنا جو خریدنے والا ہے اس کو تو مل جائے گی، لیکن جو لوگوں کی صلاحیات ہیں ان کو تو ہم دبا رہے ہیں نا. تو یعنی آپ خدمت کے طور پر چاہتے ہیں کہ اس کو یہ بندے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے. میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ تب ابھرے گا کوئی بھی جو فن ہے جب اس کے ساتھ آپ معاشی مفاد وابستہ کرتے ہیں. وہ تو بالکل اسی تو پھر جا کے اس کی پذیرائی اور اس کو سیکھنے کا ایک دیکھیں نا، کیوں کوئی سیکھے گا؟ صرف اگر وہ خلوت میں بیٹھ کے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کر رہا ہے تو پھر تو ظاہر اس میں بہت محدود ہے اور اس کی مرضی پر بھی ہے. دیکھیں کہ بنیادی فرق تو ہوتا ہے. اب یہ ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں یہ کیسے راسخ ہو گیا. دیکھیں جو منوٹنی ہے، یہ یکسانیت ہے، اگر آپ ایک طرح کا دائرہ بناتے ہیں دوسری دفعہ بھی اسی طرح کا بنتا ہے، تیسری دفعہ بھی اسی طرح کا بنتا ہے، تو یہ میکینیکل ہے، یہ مشینی ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ تھک جائیں گے بالکل اس کو دیکھ دیکھ کے، آپ اوب جائیں گے. لیکن جب آرٹسٹ بناتا ہے تو وہ پہلی دفعہ جب بناتا ہے، دوسری دفعہ جب تیسری دفعہ بناتا ہے، تو وہ اس کی کمپوزیشن ہے، اس کی پلیسمنٹ ہے، کسی کو تھوڑا سا اونچا کرتا ہے، کسی کو نیچے کرتا ہے. تو وہ جب بناتا ہے تو اس میں ایک آپ کو آرٹ کا، ایک جمال کا، ایک انفرادیت کا احساس ہوتا ہے. بالکل اس طرح. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف جو ہے وہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ انسان کے کام میں بہرحال ایک شے ایسی ضرور موجود ہے جو مشین کے کام سے تھوڑا مختلف کرتی ہے. بالکل اسی طرح. تو مستقبل دیکھتے ہیں آپ ان چیزوں کا فی زمانہ جو صورتحال چل رہی ہے، یا مایوسی کی صورت ہے؟ نہیں سر، مایوسی تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے. تو یہ ایک دور پھر آئے گا، لیکن اس ٹائم پہ آرٹسٹ ملنا بڑا مشکل ہوں گے. یہ دوبارہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ یورپ میں اور مختلف جو پرانی ہماری ریت اور رواج تھے وہ ان کو دوبارہ واپس لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ایک وقت آئے گا. تو اچھا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ لوگ گھروں میں آرٹ کے کتبے جو ہے خطاطی کے لگایا کرتے تھے اچھے، لیکن اب چونکہ وہ بہت سستے پرنٹنگ کی صورت میں مل رہی ہیں، چیزیں مل جاتی ہیں. آپ جو ڈالر شاپ پہ جائیں بالکل، تو اب طرح طرح کی چیزیں 250 روپے میں آپ خرید کے لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن ظاہر ہے اس میں اور آدمی کے بنائے ہوئے کام میں کچھ نہ کچھ فرق تو ہے. فرق ہے. تو جہاں پہ ہم ہر چیز پہ اتنی توجہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے کپڑا جو لینا ہے
وہ اس کی برانڈ کی بجائے برانڈ اس کا ہونا چاہیے تاکہ اس میں کچھ اصلیت ہو. اصلیت ہو. یا جوتا جو ہے وہ ریکسین کے بجائے اصل چمڑے کا ہونا چاہیے. جی بالکل. تو جب اس طرح کی چیزیں ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا اس پہ بھی چاہیے. دھیان رکھنا. اصل میں لوگوں میں اتنا وہ شعور بھی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ کام کیسا ہے, اس کی طرف لوگ راغب نہیں ہوئے. جدت میں اس طرح گھسے ہیں کہ ہم اپنی اوریجنلٹی کو کھو بیٹھے. تو یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اوریجنلٹی بمقابلہ جدت. جی بالکل. یعنی جدت اس حد تک نہیں چلی جانی چاہیے کہ اوریجنلٹی جو ہے وہ متاثر ہو جائے. تو میں نے تو آپ کا یہ بنایا ہوا جو فن پارہ ہے دیکھا ہے, تو اس میں جو رنگ ہیں وہ بولتے ہوئے اور کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ تو اس میں مبارک بھی ایسا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ خود اس میں ایک جو جمال اور جلال سب کا مجموعہ ہے. آپ نے بہت اچھا لکھا. اور یہ جو کوفی ہے, جی اب یہ دیکھیں گے فیصل مسجد میں کبھی کبھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ کوفی میں لکھی ہوئی عبارتیں آپ کو نظر آتی ہیں. جی بالکل. تو اس کی ایک آرائشی اہمیت بھی اپنی جگہ پر ہے. بالکل اسی طرح سے. اور اس کے اپنے جو خط کے طور پر ہے وہ بھی ہے. اور ویسے حضرت علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اپنے بچوں کو خطاطی کے ذریعے معاشرے میں اچھا انسان ثابت کرو. اور یہ ایک ایسا کام ہے جو بہت بڑے کاموں میں سے بڑا کام ہے. اصل میں نا اس کے اندر یہ جو اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں جب آپ ان کو توجہ سے سیکھتے ہیں تو اس میں ایک صبر ہے, پیشنس ہے. بالکل. کہ آپ آرام سے اس کے ساتھ آپ کی طبیعت کے اندر ایک ٹھہراؤ, ایک تحمل, ایک پیشنس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو یہ کرنے سے اور ایک توجہ, ارتکاز, ان سب کی مشق کرنے کے یہ طریقے تھے. تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم موبائل جو ہے اس نے ہمارا جو کنسنٹریشن کا ٹائم ہے اس کو مختصر کر دیا ہے, ہماری توجہ ادھر ادھر بٹا دی ہے. یہ تو اس کی ایک تھراپی کے طور پر بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم خود ان چیزوں کو سیکھنے کی اور بہت سارے مختلف جو فضولیات ہیں اور لغویات ہیں ان سے بھی بچا جا سکتا ہے. آپ آج دیکھیں موبائل کا جہاں پہ فائدہ مند اور سود مند استعمال ہے وہاں پہ اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی موجود ہیں. اور اس طرح کے کئی واقعات معاشرے میں رونما بھی ہو چکے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اس کا ایک اچھا متبادل حل ہے اور اپنے بچوں کو ہم اس طرح متوجہ کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ جناب ہاشمی صاحب آپ کا, آپ نے وقت عنایت فرمایا اور اتنی اچھی جو پینٹنگ ہے اس کو دیکھنے کا بھی موقع ملا, آپ سے ملنے کا موقع ملا. اور عام طور پہ ہم ادب کی باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ایک آرٹ جو ہے جو ادب ہی کے ساتھ جڑا ہوا ایک شعبہ ہے. یہ سر آپ کی ظرف ہی ہے. تو بہت شکریہ, بہت محبت.